गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा हदरीस। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माबैन इख्तलाफात मुसलसल बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हालिया इक़दामात से मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ हैं और वफाकी हुकूमत के साथ मज़ीद ताउन नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से मुतासर है। तायम वज़ीर आला ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे वहाँ मौजूद पुलिस एहलकारों को बराह रास्त दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने की हिदायत कर दी है। सुहेल आफरीदी का कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की हैं वो नाकिस और पुरानी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक है। उन गाड़ियों को वापस किया जाएगा। KP हुकूमत के इस इक़दाम पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सुहेल आफरीदी भी बुज़दार जैसे ही हैं। लेट्स वॉच हिम। सुहेल बुज़दार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अब दीगर सूबों की तरह तरक्की की बात होनी चाहिए। लेट्स वॉच हिम। खैबर पख्तूनख्वा का जब जिक्र होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब से मैं यहाँ पर मैंने गवर्नर का ऑफिस संभाला है मेरी पूरी कोशिश रही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ एंगेजमेंट पे हम काम करें अपने नौजवानों को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर यूथ की आबादी देखी जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यूथ मौजूद है और हमें चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या कारोबारी शख्सियात हो, हमने उनको रेवेन्यूज़ देने हैं, हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। कभी तो खैबर पख्तूनख्वा ने ये नहीं कहा कि हम भी कोई, हमारे पास भी वसाइल बहुत हैं और अब ये हम हमेशा रियासत की बात करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी बाकी सूबों की तरह ये बात करे कि तरक्की की बात करें। हम कहते हैं कि जब हम पहली प्रायोरिटी हमारी होती है हम बात करते हैं कि हमें अमन चाहिए, उसके बाद हमें तरक्की चाहिए। बाकी सूबे तरक्की की बात करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर जो है वो हम अपने सूबे में जो है वो अमन लेकर आएंगे और तरक्की लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ मुसलसल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात का मुतालबा करी है, लेकिन कल भी हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, लगते आसार ऐसे नहीं हैं कि ये मुलाकात अभी हो सके। इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा कि गुज़िश्ता काबीना बनाते वक्त भी अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुशावरत की थी। लेट्स वॉच हिम। दो तरीके से हमने वो करना है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला है, लास्ट टाइम भी जब कैबिनेट बन रही उस वक्त भी अली अमीन साहब ने मुलाकात की थी, खान साहब से कंसल्ट किया था और इसके बाद वज़रा की अपॉइंटमेंट हुई थी। मरतबा भी वो वज़ीर आला है, खान साहब ने उनको कहा है कि आप अपनी टीम आप बना लें, लेकिन डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब के साथ बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं और हमारे लिए सारे MPAs जो है मोहतरम है और हम चाहते हैं कि जितने भी MNAs है और MPAs है हमारे, हम उनको एकमोडेट करें और उनकी पोटेंशियल को देखते हुए उनको कैबिनेट में ले लें। इसलिए खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉर सम रीजंस अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर ये भी हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह ताला 8-10 वज़रा की फिर हम एक शार्ट कैबिनेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह और बाकी कैबिनेट में फिर एक्सटेंशन तब होगी जब खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर जमा करा दी गई। चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करा दी। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के अली अफजल साही, उमर फारूक और साहबजादा महबूब सुल्तान मलिक से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं हो सके। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हमने अपोजिशन लीडर को नामजद कर दिया है, स्पीकर को महमूद अचकजई की तकर्री अब कर देनी चाहिए। लेट्स वॉच दैट। तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी, जो तरीका था उसके मुताबिक हमने ये प्रोसेस हमने इसलिए थोड़ा लाइट किया कि हमारे कुछ MNAs अवेलेबल नहीं थे, हमने सबके मुल्क से बाहर थे, उनसे साइन लेके वो हमने जमा करवाए हैं। अभी सिर्फ ये है कि वो स्पीकर साहब जो है ना जितना जल्द कर सकते हैं, क्योंकि लिखून उस पर कोई नहीं है, कोई इसमें हमने कोई ऐसी काम नहीं छोड़ी है वो बता सके इस पर कोई गलती है। हमने तमाम रिक्वायरमेंट रूल्स के मुताबिक जो है ना वो जमा।
ڈاکٹر شزرا منصب اینڈ احمد اویس صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. یہیں سے آغاز کرتے ہیں. جو فارمر اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ اب اور کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس بجائے اس کے کہ آپ منتخب کریں لیڈر اپوزیشن کو. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ تو اب جی شزرا صاحبہ, جی انہوں نے نامینیٹ اگر کر دیا اور ان کو اپنی پارٹی میں کوئی ایسا نہیں مناسب لگا کہ جس کو یہ اپوزیشن لیڈر بنا سکیں, تو دیکھیں میں اچکزئی کے صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں. ہی از اے ویری میچور اور منجے ہوئے سیاست دان ہیں, بہت رسپیکٹ ہے ان کی. تو یہ اب اسپیکر صاحب فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو وہ کس وقت بناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یا کس طرح سے فالو کرتے ہیں. جس وقت اسپیکر صاحب نے فیصلہ کر لیا تو ہو جائے گا. لیکن بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا اندرونی معاملات کیا ہیں. ایکچوئل سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان کو آپس میں اس قدر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, اس قدر ان کے اندر ایک انتشاری کیفیت اس وقت, اتنے زیادہ گروپس بن چکے ہیں کہ یہ کسی چیز کے اوپر متفق اصل میں نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپس میں ایک اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ بھی متفق نہیں ہو سکے, اور یہ ان کی اپنی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ان کو اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا جس بھی وجہ سے بنایا وہ تو ان کا رائٹ ہے, وہ بنائیں جس کو مرضی نامنیٹ کریں, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس حساب سے اب آپ کو بھی نامنیٹ کر دینا چاہیے. دس از دا کوسچن. یہ تو دیکھیں نا, وقت میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو اسپیکر صاحب دیکھیں گے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ ساری چیزیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں. ان کے کہہ دینے سے تو صرف یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا نا. انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے اپنا نامینیٹ کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری سارے رولز پورے ہو گئے, تو اب اسپیکر صاحب اس کے اوپر فیصلہ کریں گے اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. رائٹ. سو احمد اویس صاحب, لیگلی اس کی کیا حیثیت ہے جو آج ایکسرسائز کی پی ٹی آئی نے؟ کچھ بھی نہیں ہے جی, بالکل سمپل ہے, سمپل کہ انہوں نے اپنے گروپ کا لیڈر جو ہے منتخب کر لیا ہے اور اس کو اس کا نام دے دیا ہے نامینیشن کے لیے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان کو نامینیٹ کر دینا چاہیے فوراً. اس میں کوئی کوتاہی اور کوئی ان کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. یہ ہماری پارٹی میں کتنا کھلا ذہن ہے کہ جہاں پر بھی اچھے ذہن کا تجربہ کار آدمی نظر آیا, اور اس وقت جب کہ انہوں نے بلا جواز 8-10 سال کی سزائیں سنا کے ان کو لیڈرشپ جو ہے ان کو جیلوں کی نظر کر رہے ہیں, تو ان کو لے آئے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں, آپ کا بہت احترام ہے, لیکن کیونکہ میں اس جلسے میں موجود تھی کوریج کے لیے جہاں پر خان صاحب نے جو باتیں کی تھی اچکزئی صاحب کی, وہ بھی آن ریکارڈ ہی ہیں. اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں تو جلسے میں کی تھی, میمکری کی تھی, ٹھیک ہے, کی تھی. نہیں, یہ کب کی بات کر رہی ہیں؟ کب کی بات کر رہی ہیں؟ 2014 دھرنا. اچھا, آپ میری بات سنیے. آپ اسی 2014 اور 15 کی میں چلے جائیے جس وقت یہاں 2008 سے 2013 کے اندر آئی ہے, جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اور اس کے بعد جو زبان شہباز شریف زرداری صاحب کے خلاف استعمال کر رہے تھے اپنی تقریروں میں, وہ یاد ہیں آپ کو؟ جی مجھے یاد ہے, لیکن ابھی تو کوسچن آپ سے ہو رہا ہے لیڈر اپوزیشن. ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو کھینچیں گے, ایسے ہی اور سر بہت دفعہ ان سے یہ کوسچن کیا گیا. So he is questioned on this again and again. So the same way you are questioned on what you've done. چھوڑیے, پاس کو چھوڑیے, چھوڑ دیں. یہ بات یہ ہے کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر بتایا نہیں تو آپ کو اس میں تو آپ اس حد تک جا چکے ہوئے ہیں کہ اخلاقیات تو کوئی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے بد اخلاقی کی اور بد زبانی کی. اس لیے وہ باتیں چھوڑیں, جو آپ کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ پاکستان کو آگے سنوارنا ہے اگر تو بہت ساری چیزوں کو بھلا کر اپنے ذہنوں کو صاف کریں اور یونٹی پیدا کر کے اس پاکستان کو کرائسس سے نکالیں. یہ صوبہ جو ہے بڑی کرائسس کے اندر ہے, ٹیررزم کی کرائسس ہے وہاں پر. انڈیا کا اور جو افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے آپ کے سامنے ہے, اور ایسی صورت میں اگر کوارڈینیشن صوبے کے اور فیڈریشن کے درمیان نہیں ہوگی تو پھر صوبے کے چیف منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ وہ پہلے دن سے تڑیاں لگا رہے ہیں, جارحانہ رویہ رکھ رہے ہیں, بات اسی طریقے سے نہیں کوئی نہیں لگا رہے. دیکھیے میری بات سنیے, بیکاز آپ کے سپورٹرز کو پسند آتا ہے ایگریسو پوسچر. یہ میں آپ کو بتاؤں,
اگر انہوں نے جارحانہ رویہ رکھا ہوتا تو جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جب مبارکباد دی ہے تو وہ اس وقت ان سے ریکویسٹ نہ کرتے کہ آپ میری ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے کروا دیں تاکہ میں ان سے ڈسکس کر کے ہم معاملات کو طے کر سکیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب بتائیے پرائم منسٹر جو ہے اگر وہ اسکول کے بچے کی طرح جو ہے ہیڈ ماسٹر سے پوچھ کے بات کرے گا تو وہ نظام کیا چلے گا ملک کا؟ رائٹ. شہزاد صاحبہ جو آج طلعت چودھری پرابلم یہ ہے. جی بات مکمل کر لیں. جی بس مکمل ہے. اوکے سر. ڈاکٹر شہزاد یہ بات جو آج طلعت چودھری صاحب نے کی کہ بزدار صاحب ہی کی طرح کے چیف منسٹر ہیں, یہ بہت جلدی اوپینین نہیں دے دیا انہوں نے. چیف منسٹر بننے سے پہلے بھی ان کی جو تقاریر ہیں ان کو آپ نکال کے دیکھیں, اس کی لینگویج دیکھیں, ان کا جارحانہ رویہ دیکھیں, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پہلے سے ہی رہی تھا. اور جب وہ چیف منسٹر بنے اس کے بعد جو انہوں نے پہلی تقریر کی اس میں بھی وہی رویہ تھا, اور اس کے بعد مسلسل وہی رویہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور ان کو بنایا بھی اسی لیے گیا کیونکہ علی امین گنڈاپور بھی شروع میں آپ کو پتہ ہے ان کی لینگویج, ان کا رویہ یہی ہوتا تھا, وفاق پہ میں جو ہے چڑھائی کر دوں گا, پنجاب پہ چڑھائی کر دوں گا, یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت ان کی اس طریقے کی جو ہے لینگویج ہوتی تھی, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی تھی. اور پھر ان کا ایکشن اس طریقے سے نہیں لگا کہ اٹ از انف کہ انہوں نے وار تو کیے وفاق کے اوپر, لیکن وہ شاید اس سے بھی زیادہ جارحانہ ایٹیٹیوڈ چاہ رہے عمران خان. تو انہوں نے پھر اس کو لگایا, یہ جو اس وقت کے چیف منسٹر ہیں, کہ یہ اس سے بھی زیادہ اگریسو ہیں, اس سے بھی زیادہ شاید اگریشن شو کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو لگا گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں. یہ نہیں ہے, اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو اگر آپ مجھے دیں. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مبارکباد پیش کی, دیکھیں جب پرائم منسٹر مبارکباد پیش کر رہے ہیں تو وہ آگے سے ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہہ دیا میری ملاقات کرا دو, تو اس کا مطلب وہ جارحانہ نہیں. ان کی ساری لینگویج, ان کی ساری تقاریر بھری ہوئی ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز, کیونکہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے وہ کام کرتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتی ہے عدالت جیل, تو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب گورنمنٹ دیکھیے انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ سے وہ مشورہ کر کے اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں نا. اڈیالہ جیل پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. اس کا جواب لے لیجیے گا مجھ سے, ابھی آپ بات کر لیں. جی ڈاکٹر شہزاد. اور اس کے بعد وہ کیا اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر اس کا نہیں, that is implied کہ وہ کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیف منسٹر اگر بن گئے ہیں تو اسکول کے بچوں کی طرح تو یہ بھاگ بھاگ کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ایک بھی بات میں منہ سے نہیں کر سکتا. جب پرائم منسٹر نے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے اتنی اہم میٹنگ کی جس میں تمام صوبوں کے چیف منسٹرز موجود تھے, یہ وہاں پہ نہیں آئے کیونکہ یہ اپنے ماسٹر صاحب سے ابھی پوچھ کے نہیں آئے ہوئے تھے کہ میں نے وہاں پہ کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. جب یہ صوبے کے چیف منسٹر بن گئے اور صوبے کے حالت اس وقت یہ ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے, تو ان کا تو سب سے ضروری تھا اس میٹنگ میں آنا اور آپ کو اپنا مشورہ دینا اور وفاق سے مشورہ کرنا کہ کس طریقے سے اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کہا جی میرا ماسٹر کے ساتھ کیونکہ میں بھاگا نہیں اور میں نے یسر نہیں کہا تو اس لیے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, رائٹ. اگر اجازت ہے احمد اویس صاحب, اگین آپ کی چوائس تو نہیں تھے, لیکن ایک ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا, چیف منسٹرز ایک کے بعد ایک آپ نے ایسے چنے جو کہ کامیابی پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں ہوئی. باقیوں کو تو چھوڑ دیں, بزدار صاحب پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے, خٹک صاحب ہوں, محمود خان صاحب ہوں, آپ کی پارٹی میں کوئی موجود نہیں ہے. تو پھر اگر آپ کی چوائس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ اچھے چیف منسٹرز نہیں لگائے آپ لوگوں نے. دیکھیں نہیں, یہ ماضی کی بات پھر اگر کہیں گے تو پھر یہ بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں. دیکھیے بات سنیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. کوئی آئین و قانون کا دور سے ان کا واسطہ ہے. آئین کو سامنے رکھ لیں, پاکستان کے قانون کو سامنے رکھ لیں, پاکستان کی عدالتوں کو سامنے رکھ لیں, اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو سامنے رکھ لیں. جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے, آئین کے تحت جو حکومت ہوتی ہے, اس کا یہ کام نہیں ہوتا. آپ عوام میں سے کوئی شخص زیادتی کرے, پکڑے, اس کو گرفتار کرو, عدالت کے سامنے پیش کرو, پھانسی دو اس کو.
عدالت جو سزا دے گی. آپ کو خود کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ خود ہی جج بن جائیں اور سزا دے دیں. رائٹ, میں ایک بریک لے رہی ہوں. جوڈیشل کلنگ کی صدائیں دوبارہ آئی ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر شہزاد سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفہ پہ جانے سے پہلے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے پہ بات ہو رہی تھی. یقیناً ایک ڈیموکریسی میں ہر کوئی اپنے دائرہ کار کے اندر ہی کام کرتا ہے, لیکن اس وقت پنجاب حکومت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی پر کریک ڈاؤن ہوا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بارے میں شکایات آئیں, اور اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ تبدیلی ہو جائے پنجاب میں. لیٹس واچ محسن بیگ. ڈاکٹر شہزاد, ایک تو بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول کے حوالے سے بھی کشمکش جاری ہے, دوسری طرف یہ جو بات کہی گئی, ابھی آپ نے سنا جو احمد اویس صاحب نے بات کی, یا ایک شکایت ہے کہ پنجاب کے اندر شاید زیادہ پاور دے دی ہیں آپ نے کچھ جگہ پر. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے, جو اویس صاحب نے بات کی ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی ایک الزام ہے وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ ایٹ آل. اب جو ایکشن ہوا ہے, ابھی سنیے, ابھی جو ایکشن ہوا ہے نا, ابھی جو یہ ان کے اوپر جو لبیک پارٹی کے اوپر جو ایکشن ہوا ہے, یہ کام جو ہے یہ ایک سیولائزڈ ڈیموکریٹک ریپبلکن گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتے جی, جہاں ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بین بھی کیا تھا اس جماعت کو, بٹ لیٹس کم بیک ٹو دس. بین کرنا ٹھیک ہے, میں بھی اس کے حق میں ہوں, نہیں, میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ اس کو بین کر دینا چاہیے. اگر میں بھی کہتا ہوں بین کرنا چاہیے. اگر ایک جتھا ہتھیار لے کے اپنے ہی ملک کے املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے, آگے لگا رہا ہے, لوگوں کو اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ بالکل حکومت کا ایک فرض ہوتا ہے. عوام کو کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے, ہتھیار لے کے پہنچے ہوئے تھے, اور کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں ہوئی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بات کو کر دینا, کہہ دینا اور سمجھنا کہ جی 4 لوگوں نے اگر بات کر دی ہے تو وہ بات سچ ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر فیک نیوز پھیلائی جائیں یا فیک باتیں کی جائے تو بالکل اس کا جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو یا اس کراؤڈ کو, اس جتھے کو جس نے حملہ آور ہو گئے, ان کو کنٹرول کرنا, تو بالکل کنٹرول تو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اور اگر وہ بات سننے کو لیے تیار نہیں ہے, اگر وہ بات کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں, اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ آئے کیوں ہیں, تو پھر جو بھی حکومت یا ریاست جو بھی طریقہ استعمال ہوگا, لیکن عوام کی زندگیوں کو تو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. پنجاب حکومت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر شاید تبدیلی کی بات ہو؟ پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا مریم نواز کی. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمارا ان کا جو تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہوا تھا وہ حل ہو گیا, کوئی ان کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے, ایوری تھنگ از سیٹلڈ. اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ ایک میچور جماعت ہے, اس کے ساتھ بات چیت کر کے تو باتیں ہماری جو سیٹل ہو جائیں گی, کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے. اور وہ کسی کا بھی یہ پریڈکشن کر دینا, دیکھیں یہ ہمارے ایک وہ بن جاتی ہے نا ذرا کہ ایسے ہی کو پریڈکشن کر دو, کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں اور پنجاب میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے ان ایوری فیلڈ, اس سے تو باقی سارے صوبوں کو سیکھنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے عوام کے اندر موجود ہوتی ہیں. ایک ایک جگہ پہ وہ خود جاتی ہیں, ایک ایک چیز وہ خود دیکھتی ہیں, اور صبح سے رات تک وہ بغیر ریسٹ کیے جس طرح سے محنت کر رہی ہیں, میرے حال میں اس کی مثال بہت کم ہسٹری میں ملے گی. رائٹ. احمد اویس صاحب, ازما بخاری صاحبہ نے کہا کہ سعد رضوی کے نام پر 95 بینک اکاؤنٹس تھے اور جائیدادیں تھیں جو کہ سیل کر دی گئی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو, یا آپ اس کے فیور میں ہیں کہ ان کو بین کر دیا جائے؟ بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں میں, کیونکہ وہ اس کے علاوہ بھی اسلام کا نام بدنام کر رہے تھے. وہ اسلام جو ہے اس کام کے لیے نہیں ہے. میں نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو بین ہو جانا چاہیے تھا. اصول کی بات ہے یہ, پاکستان کو اسلام کا صحیح امیج دنیا میں آنا چاہیے. ڈاکٹر شہزاد, لیکن ماضی میں پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایسی جب بھی بینز ہوتے ہیں یا تو وہ کسی اور نام سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آرگنائزیشن, یا پھر آفٹر سم ٹائم وہ ری ایمرج کر جاتی ہے, جیسے کہ ابھی بھی ہوا.
یہ کیسے آپ لوگ اس کو انشور کریں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں زیادہ تر کوشش جمہوریت میں ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین نہ کیا جائے یا ان کو روم دیا جائے اور ان کو اگر وہ کوئی غلط کر رہی ہیں چیز تو اس کو سدھار لیں. لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ اگر بالکل ہی ایک جتھے کی صورت میں نکل آئیں اور جتھوں کی صورت میں وہ اس طرح کا نقصان پہنچانے لگ جائیں تو پھر کوئی حکومت کے پاس چارہ نہیں رہ جاتا. لیکن اس چیز کے اوپر ابھی غور ہو رہا ہے, اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پارٹی کو کنٹرول اس کو یعنی کہ دوبارہ نہ ریپیٹ کریں. اور اس میں سمجھتی ہوں صرف حکومت نہیں بلکہ تمام عوام کو بھی اس میں جو ہے اپنا ایک رول پلے کرنے کا بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جماعت جو ریلیجن کو استعمال صرف کرے اپنے لیے تو اس کے لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. Right, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. Army Chief Field Marshal Syed Asim Munir نے 70ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی اور مختلف اہم امور پر اظہار خیال کیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے. علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کی براہ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. بلوچستان پاکستان کا فخر ہے. بلوچستان باصلاحیت محب وطن اور پرعزم عوام کی سرزمین ہے. بلوچستان کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کے لیے بروئے کار لانا وقت کی ضرورت ہے. نوجوان بلوچستان کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ ذاتی یا سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں. بھارت کی حمایت یافتہ عناصر فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان منفی پروپیگنڈا کے ذریعے عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں. دوسری جانب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاک افغان امن معاہدے کے بعد سب سے بڑی پیش رفت کے تحت چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی خالی گاڑیوں اور ٹرکس کو افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے. افغان ڈرائیورز کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. پاکستان سے افغانستان بھیجے جانے والے مہاجرین کو بھی سرحد پار بھیجا جا رہا ہے. آج پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد افغانستان پہنچا جہاں دونوں ممالک کے مابین سرحدی امور اور دو طرفہ تجارت سمیت اہم امور پر مشاورت کی جائے گی. اس وفد کے دورے افغانستان کے بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات معمول پر آنے کی توقع کی جا رہی ہے. اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاہدے سے امن آئے گا. لیٹس واچ ہم. دیکھتے ہیں کہ قابل میں حکمران ہے اس وقت وہ کتنی پاسداری کرتے ہیں. امید ہے کہ پائیدار ہم جو ہے اس علاقے میں لانے کا سبب بنے گا. لیکن ابھی آنے والے دنوں میں کیونکہ اس کے خد و خال جو ہیں اس معاہدے کے وہ طے پانے ہیں استنبول کے اندر, وہ جب میکنزم ان پلیس ہو جاتا ہے اس کا تو اس کے بعد اس کی جو آبزروینس ہے اس کا پاسداری جو ہے وہ آبزرو کرنی پڑے گی, ہم دیکھتی پڑے گی کہ اللہ کرے اس کی وائلیشنز نہ ہو. یہ کسی پائیدار امن کی جو ہے بنیاد. پاکستان کا دباؤ آخر کار کام کر گیا. افغان حکومت نے فائنلی خود اب ٹی ٹی پی کی افغان سرزمین پر موجودگی کو تسلیم کر لیا ہے. اس حوالے سے افغان وزارت داخلہ کے نائب وزیر ملا محمد نبی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے الزام دوسری حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن جو بات مانی ہے وہ آپ کے سامنے. لیٹس واچ دیٹ. جنرل ظاہر محمود, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کے لیے کوئی وقت نہیں مقرر کیا گیا ہے. جب تک معاہدے کی پابندی رہے گی سیز فائر قائم رہے گا. کیا ہم نے بال افغانستان کے کورٹ میں ڈال دی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, بات اس طرح ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر سٹیکس فار بوتھ دا کنٹریز. انفارچونیٹلی ابھی تک وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے, کہ صرف پاکستان کی سٹیکس ہیں, پاکستان کی کے لیے کاسٹ ہے, کاسٹ اور سٹیکس دونوں ون وے ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جی آئی تھنک ناؤ طالبان جو سیٹ اپ ہے ان کابل, ان کے لیے جب تک آپ نے یہ جو نیو نارمل توڑا ہے نا جی, جب آپ نے ونس یو ہیو ریچ کابل اور قندھار میں اور اس طرح,
تو اس وقت آپ نے ایک وہ بریک کیا ہے جو پہلے بریک نہیں کر سکے تھے, ایک بیریئر بریک کیا ہے کہ جی پاکستان ول پرسو. اب اس وقت کا جو پاکستان ہے یہ ریلنٹلیس ہے اور ڈیسائسو ہے, اور ڈیسیژن یہی ہوا ہے کہ وی ول پرسو, چاہے وہ افغانستان کا کانٹیکسٹ ہے, چاہے انڈیا کا کانٹیکسٹ ہے, اینڈ فار دیٹ میٹر کوئی بھی کانٹیکسٹ ہو, کیونکہ اب ایگزسٹینشل تھریٹ بنتے جا رہے ہیں. چیزیں ایک تو تھا نا لیگل اسپیکٹرم تک ان کا کام محدود ہو یا کوئی ریجن کے بیچ میں. اب ان کے آبجیکٹیوز ٹوٹل انڈیا کے ساتھ کلیبریشن کے بعد امپلوژن آف پاکستان ہے, وچ وی کانٹ افورڈ. تو پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک, یا ہمارے جو پاور کے سینٹرز ہیں یا جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں, بندہ ایک ملک کریٹ اس لیے کرتا ہے کہ وہ نیشنل پالیسی کو پرسو کرتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. اور پاکستان ملٹری ہیز اسٹیبلشڈ دس فیکٹ. آج بھی جو فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا بلوچستان کے بارے میں, آپ کو یاد ہوگا ایک اوورسیز سے خطاب کیا تھا فیلڈ مارشل نے, تب بھی آرمی چیف جنرل تھے اس وقت, انہوں نے خطاب کیا تو بڑا کلیئر میسج بھیجا تھا ٹو انڈیا اینڈ ٹو افغانستان اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز, تمام کو ایک بڑا کلیئر, چاہے بلوچستان میں ہو چاہے خیبر پختونخوا میں ہو. پھر انڈیا نے پھر ٹیسٹ کیا, پاکستان کا ریزالو ٹیسٹ کیا, پاکستان کا رسپانس ڈیفائنس ٹیسٹ کی, اور اس کا اس نے خمیازہ بھگت لیا آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں. افغانستان نے سمجھا کہ شاید ہم جو مرضی کرتے رہیں گے, فری ہینڈ دے دیں گے اور اپنے آپ کو الگ کر لیں گے, کیونکہ جو پچھلی بھی 2021 میں بھی جو ٹاکس ہوئی تھی طالبان کی اور پاکستانی ایڈمنسٹریشن کی, تو وہ بھی افغان کے جو طالبان تھے انہوں نے ان کو بٹھا کے اور پھر بریو ذمہ ہو گیا, جی اب آپ کو ہم نے بٹھانا تھا, آپ بیٹھ کے بات چیت کر لیں, باقی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بھائی وہ آپ کی سرزمین پہ دیر, ایکچولی اس وقت بھی ہمیں یہ ذمہ داری افغانستان طالبان پہ ڈالنی چاہیے تھی. ٹاکس اب بھی افغانستان طالبان سے کرنی چاہیے, کیونکہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اگر یہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تو ایک تو یہ غیر ملکی ہیں وہاں پہ, اگر وہ مان رہے ہیں چاہے ڈسپلیسڈ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں, دے آر ناٹ, وہ مان رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے. اچھا اگر ڈسپلیسڈ ہے تو پھر بھی ہمیں دے دیں, اسٹیٹ آف پاکستان ان سے معافی مانگ لے گی, اور ان کو جو پاکستان کا قانون اور آئین ہے اس کے مطابق جدھر جدھر سے وہ بلانگ کرتے ہیں, اگر گھروں میں انہوں نے جانا ہو تو گھروں میں چلے جائیں گے, جیلوں میں جانا ہو تو جیلوں میں چلے جائیں گے, پھانسی کے تختے پہ جانا ہو تو. کہ ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ یا وہ لوگ جو پاکستانی ہیں مگر اس ٹیررسٹ ایلیمنٹ میں شامل ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں فریہ, کہ دیکھیں نا افغانستان نے سٹانس لیا کہ یہ تو جی ڈسپلیسڈ پیپل ہے, جو شروع میں انہوں نے, ابھی تو وہ مان رہے ہیں کہ ان کا وجود, 21ویں صدی ہے نا فریہ, 21ویں صدی میں یو کانٹ میک فول آل پیپل آل دا ٹائم نا, آپ لوگ بے وقوف نہیں بنا سکتے. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے, آپ نے خود کنفیس کیا وہاں پہ لیڈرز ہیں, مطلب آپ یہ بچوں والی بات تو تھوڑی ہے کہ نہیں جی ہمارے گھر میں تو آپ کی بال نہیں آئی, کوئی کرکٹ تھوڑی ہو رہی ہے کہ بال آپ کی چلی گئی, آپ نے بال رکھ لیا اور آپ کہہ رہے جی میں بال واپس نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو بٹ کیا ہم کو کہہ سکتے ہیں کانفیڈنٹلی کہ فتنۃ الخوارج و فتنۃ الہندوستان پر کنٹرول ہے طالبان کا؟ ہم جانتے ہیں کہ انڈین ایلیمنٹ بھی ہے یہاں پر, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو, جیسا آپ نے کہا کہ آج ہی پتہ چلا ہے کہ یہ ہیں, دے نیو اٹ, ان کو شروع سے پتہ تھا, انہوں نے اس کو شروع سے استعمال کیا ہے. اب ڈیٹرنس کیا ہے ایگزیکٹلی ان کے لیے؟ میں افسوس سے کہوں گا فریہ کہ نہ صرف معلوم ہے بٹ دے آر کولیبوریٹنگ. جی اکنامکس اتنی بڑی ہوگی ٹیررزم کی کہ ہمیں بھی پہلے ہوتا تھا اور ہم امید کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے یا یہ سنسیئر ہے. کم از کم وٹ دے ہیو ڈن, طالبان نے کیا کیا فریہ, انہوں نے ویپنائز کس چیز کو کیا, ٹرسٹ کو. ونس یو ویپنائز دا ٹرسٹ the fall is hardest. یہ یاد رکھیے, پاکستان اب وہ کہتے ہیں بروزڈ ہے اس فال سے جو ٹرسٹ بریک کر کے افغانستان. ملا عمر کی ایک سپیچ کوٹ کی, میرے خیال میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی آج اسی کے بارے میں لکھا ہے. وہ ایک 2000 میں وہ کہا کرتے تھے کہ 2005 یا 6 سوری 1995 میں 95 میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اور افغانستان پہ حملہ ہو گیا تو میں افغانیوں کو کہوں گا کہ وہ پاکستان کو پہلے بچائیں. پاکستان کا جو احسان ہے ہماری 7 نسلیں نہیں بھولیں گی جو پاکستان نے ہماری. یہ ملا عمر کے, اور اب ملا یعقوب 7 نسلیں تو دور کی بات, ان کی اگلی نسل ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. دیٹ از وٹ دیٹ ٹرسٹ وچ آئی ایم سیئنگ کہ انہوں نے ویپنائز کر کے پاکستان کا بریک کیا ہے. اس لیے تو آج پورا پاکستان دیکھیں نا کانشیس آپٹمزم ہے اباؤٹ دس سیز فائر آلسو, کو انہیں پتہ ہے کہ یار نیچر ہی نہیں ہے ان کی نیچر میں نہیں ہے, انفارچونیٹ بٹ دس از وٹ اٹ از. اور یہ چند ٹولہ جو ہے چند لوگوں کا, یہ اب پورے افغانستان کی ایک جو ہے نا اس کی امیج کو انہوں نے, تشخص کو تباہ کر دیا. دیر آر گڈ پیپل ان افغانستان آلسو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم جو چھیڑ خانی کر رہے ہیں یہ ایکچولی ہم اپنی قبر کھود رہے ہیں, اپنے آپ کو وی آر پٹنگ آور سیلف انٹو ڈیپر ہول.
डीप करते जा रहे हैं। इंडिया ने तो कल हमें किक मार के चले जाना, कमीलियन स्टेट है वो, तो आज उसको कहीं से चीज मिलेगी, उनका तो करेक्टर है। इंडिया का अपना न्यू दिल्ली का मुसलमान तो उनके हाथों सेव नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है कि काबुल का मुसलमान और कंधार का उनसे सेव होगा? वहां वो वक्फ बिल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये आई थिंक देयर इज द स्ट्रेटेजिक माइंड, और अच्छा जो माइंड है अफगानिस्तान में, अंदर भी प्रेशर बिल्ट हो रहे हैं। और आप देखिएगा कि इनकी फैक्शंस अभी मुल्ला याकूब जो है वो अखुंज़ादा, उनकी जो लीडरशिप के क्राइसिस है उसमें पढ़ रहे हैं, अपने आप को वो डिफरेंट डायरेक्शंस ले रहे हैं, और भी पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल फोर्सेस हैं विद इन अफगानिस्तान जो स्ट्रेस फील कर रही है कि ये जो काबुल है, काबुल इज नॉट एडमिनिस्ट्रिंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, राइट। तो वो उनको अंदर से भी प्रेशर आ रहे हैं। भारतीय जर्नल ने पाकिस्तान पर टीटीपी हमलों, बलूचिस्तान में जारी फितरतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों, हालिया टीएलपी और आज़ाद कश्मीर एहतजाज के तनाजुर में अंदरूनी फ्रंट की बात की है। आपने देखा होगा उन्होंने 2.5 आर्टिकल में ये भी लिखा है कि भारत 2.5 फ्रंट जंग की तैयारी कर रहा है। What exactly are they referring to? They're referring to ईस्टर्न बॉर्डर्स जी, जो उनके अपने हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर है जहाँ से अफगानिस्तान है, और जो 2.5 की बात कर रहे हैं दैट इज इंटरनल पाकिस्तान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको कॉन्फिडेंस है कि जिन एलिमेंट्स पे हमने इन्वेस्ट किया है फितरतुल हिंदुस्तान के, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे, तो वो ऑपरेट करेंगे। बट ये उनकी खाम ख्याली है। पहले भी ऑलरेडी उनको ये जो पहलगाम हुआ था तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि बलोचिस्तान के अंदर आग लग जाएगी, वो वहाँ पे शोरश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक सिचुएशन क्रिएट हुई। ह्यूब्रिस है। अनफॉर्चुनेटली वी आर कन्फ्रंटिंग अ भारत फरिया जिसकी मिलिट्री अब जो है वो सियासत करना शुरू हो गई है, कंप्लीट सियासत कर रही है। दीज आर ऑल पॉलिटिकल वो चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं, और उनकी आवाम को उन्होंने मिलिट्री बना दिया, जो उनके मीडिया ने लड़ाई के मोड में हर वक्त एक कॉन्स्टेंटली। और इसका इफेक्ट आप देखिएगा इनकी सोसाइटी के ऊपर 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन आप देखिएगा कि बहुत सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और भारत के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है लाइक अफगानिस्तान, वो सीरियसली सोच रहा है कि ये मोदी साहब भारत को कहां से कहां ले गए। इनको तो अब लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिल रही डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मिलिट्री मनूवर का खात्मे के बाद कि जहां पे ये लैंड कर सके। तो लैंड कहां किया है? जाकर काबुल में, जहां पे अपनी अनसर्टेनिटी ने उनको घेरे में लिया हुआ है। आज देखिए आज यूरोपीय यूनियन के प्रोबेबली 20 कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया मेरे ख्याल में कि वो अफगानों को वहां से निकाल रहे हैं जी। तो दिस इज देयर एटीट्यूड विच इज इम्पैक्टिंग एवरी उसमें मासूम। कल मैं फरिया परसों यहाँ पे हमारी एक टॉप यूनिवर्सिटी है उसका कॉन्वोकेशन में एक अफगान बच्ची ने ग्रेजुएशन की जी। तो आई मेट हर, मैंने उससे पूछा कि आप क्या आपकी फीलिंग्स हैं, तो वो शी वाज अनसर्टन अबाउट हरसेल्फ। कहती है मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं, और इतनी कई बच्चियां, लाखों बच्चियां होंगी अफगानिस्तान के अंदर who are uncertain about their future. Why? Because of this fascist regime. लेकिन हम जब इस regime के बारे में बातचीत करते हैं, इस तरह की कमेंट्री करते हैं, तो फिर अपने कभी कभी गिरेबान में झांकने को दिल करता है कि वो पॉलिसी जब हम इनको फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, ये मैं बता दूं, नॉट इन द लव ऑफ तालिबान बट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, और इन बच्चियों के लिए जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। उस सपोर्ट में फिर हमें खुद थोड़ा सा चेहरा जो है ना अपना धूल से भरा हुआ जब नजर आता है कि हमारी पॉलिसी इतनी वीक थी, या हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके, या जो इंडिविजुअल्स थे वो मे बी इफेक्टिव थे कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सके या इनको समझा नहीं सके कि खुदारा हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा न उठाए, एंड दे टर्न्ड अगेंस्ट अस। सो दिस इज आवर ओन फेलियर आल्सो, पॉलिसी फेलियर इन अ वे कि हमारा एक जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था वो ढीला था। इस चीज को मानना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हैज डिसाइडेड। अच्छा एक फरिया मैं आपको जल्दी से बता दूं, पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड विल टू ऑल्टर द कोर्स, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान अब उसी तरफ बढ़ रहा है, ये जितनी चीजें हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में शुरू में हार्डशिप होगी, आप देखेंगे इट विल बी स्टीयर्ड वेल। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम मेरे पास रह गया है, 1 या 2 मिनट, लेकिन सीज फायर गाजा के हवाले से बता दें, लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा सस्टेन कर सकेगा। हमास ने कहा कि गाजा का कंट्रोल सिर्फ फ़लस्तीनियों के पास होगा, हम कभी भी गैर मुसल्लह नहीं होंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होंगे तो हम उनको ख़त्म कर देंगे। आपने फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी ये कह रही है कि इजराइल की जानिब से 10 रोज़ में 80 मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसमें 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हाउ विल दिस सस्टेन? अगेन जी वो तो हम पहले भी यही कमेंट्री कर रहे थे कि एक
چیز اس جینوسائڈ کو روکنے کے لیے ایکسیپٹ کی گئی ہے فار اے ٹائم بینگ میں بھی. تو آف کورس ڈی ریڈیکلائزیشن, ڈی ویپنائز کرنا ایک فیکشن کو, اور اس کے بعد پھر کنٹینیو. ابھی دیکھیں نا ایک خبر ہے, ہاؤ ٹرو اٹ از آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, کہ جی 2 اسرائیلی سولجرز مارے ہیں حماس کہہ رہی ہے جی ہم نے نہیں مارے. اب کوئی بھی اسپوائلر بیچ میں ہو یا خود بھی, ابھی اصل میں اسرائیل اور انڈیا ایسی اسٹیٹ سے یہ کاسس بلائی کریٹ کرنے کے لیے خود بھی کوئی ایکشن کر سکتے. 2 سولجرز مارے اور اس کے بدلے میں 40 فلسطینی آپ نے مار دیے ہیں وہاں پہ اٹیک کر کے. تو دیز آر دوز تھنگز. ہم پہلے بھی اپریہنسو تھے اس کے بارے میں کہ بڑا فرجائل ہے اور ایک کمپلیسنٹ قسم کا آپٹمزم ہے کہ ہم اس کو یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. پھر آپ 19ویں 20ویں پوائنٹ پہ آپ جا کے 2 اسٹیٹ سولوشن. دیٹس وائی جو پازیٹیو پیس کے لیے جب تک ایفرٹ نہیں ہوگی, پازیٹیو یہ سائلنسنگ آف گن از اے نیگیٹو پیس فریہ. پازیٹیو یہ پیس یہی ہوگا کہ جب ہم کور ایشو آف دی فائٹ جو ہے یا جو کانفلکٹ ہے اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اس طرف نہیں بڑھیں گے, تو پرابلم یہ انسرٹینٹی رہے گی. پھر جو امریکن بھی اپلیکیشن ہے وہ ٹرمپ کی اپلیکیشن ہے جی. آئی ڈونٹ نو کہ ڈیپ اسٹیٹ آف امریکہ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو وہ اس کو کیسے ویو کر رہی ہے. پروبیبلی جب تک ٹرمپ وہاں پہ بیٹھے ہوں یہ چیزیں چل رہی ہوں گی. آپ بھی کشنر نے بھی اور اسٹیو وٹکاف بھی اس ایک جو وہاں کے ان سے رہا ہو کے گئے ہیں اسرائیلی, اس سے جا کے ملے ہیں. تو یہ چیزیں سمبلائز کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو وہ کیئر کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک تو ٹرمپ از دیر جی, وہ رکے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ چانس دینا چاہیے پیس کو. جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود گارنٹر بھی ہے ایک قسم کے, تو پھر تب اس وقت تک تو تھوڑی بہت ہوپ ہے. لیکن اسرائیل کین ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم جی. وی شوڈ بی کیپنگ آور فنگرز کراس. انڈیڈ. تھینک یو جنرل صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یقیناً جب تک کہ ہم اور ڈیولپمنٹ نہیں دیکھیں گے, ہم ایک امید ضرور رکھتے ہیں کہ یہ امن قائم بھی رہے, دیر پا بھی رہے, لیکن جو شواہد ہیں وہ ایسا لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.